बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 22 दिसंबर है और दिन है जुमे का। जुमे का दिन एक दफा फिर नून लीग पर भारी रहा और इमरान खान के लिए मुबारक साबित हुआ। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो गई है। यानी वो एक फैसला जिसका इंतजार पिछले 7-8 महीनों से किया जा रहा था, 9 मई के बाद जिस एक फैसले का इंतजार लाखों करोड़ों पाकिस्तानी कर रहे थे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जिस एक फैसले का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंतजार किया जा रहा था, अब से कुछ देर पहले जुमे के दिन 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला सुना दिया। इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। सुबह से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत हुई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो सबसे तगड़ा केस था, यानी वो केस जिसकी बुनियाद पर पूरी कोशिश की गई थी पिछले साल सवा साल में कि इमरान खान को हर सूरत इस केस में सजा दिलवानी है, इस केस में इमरान खान को निकलने नहीं देना, बहुत तगड़ा केस बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने वो पूरा केस उड़ाकर रख दिया। अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और बड़े इंपॉर्टेंट केस की समाअत होने जा रही है। 3-4 इंतहाई आम डेवलपमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हवाओं का रुख तब्दील हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने हिम्मत दिखाना शुरू कर दी। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। एक और आम खबर यह है कि मरियम नवाज शरीफ की 46 सेकंड की वीडियो मंजर आम पर है। ये उस 46 सेकंड की वीडियो ने मरियम नवाज शरीफ को तारीखी जलील करवा दिया। मरियम नवाज शरीफ की तारीखी बेइज्जती हो गई। वो वीडियो और उस वीडियो में क्या कुछ हुआ, मैं वीलॉग के इख्तिताम में आपको वो खबर भी बताता हूं। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ दिन पहले इमरान खान के वकला ने साइफर केस की दरखास्त दायर की थी। यानी वो साइफर केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत सुन रही थी, यानी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन सुन रहे थे, जो बार बार कह रहे थे कि जनाब इमरान खान इसमें कसूरवार हैं, इमरान खान का खुफिया ट्रायल होगा। कोई एक खबर अडियाला जेल से साइफर केस के हवाले से बाहर नहीं आती थी। पूरी कोशिश इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनके जजेस कर रहे थे, खास तौर पर जस्टिस आमिर फारूक कर रहे थे कि किसी तरीके से इमरान खान को इस केस के अंदर सजा हो जाए। इमरान खान के वकला ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया था। मैं इसीलिए उनकी बार बार तारीफ करता हूं। आप सब जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि अदालती माहौल इमरान खान के वकला के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली का मुजाहरा करते हैं। उन्होंने ये दरखास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बैरिस्टर गौहर खान ने, जो इमरान खान के बाद अब अबूरी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज के दिन इस केस की समाअत मुकर्रर की। 3 रुकनी बेंच कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सरदार तारिक मसूद, जो काजी फायज ईसा के तुर्की जाने के बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस बने हुए हैं, जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल ये बेंच था जिसने आज साइफर केस की समाअत शुरू की। आपको याद होगा, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जब पाकिस्तान में हवाओं का रुख तब्दील होगा, जब पाकिस्तान में हवाओं का रुख इमरान खान के हक में चलना शुरू होगा, तो ये जजेस हिम्मत दिखाना शुरू कर देंगे। यही अदालतें इमरान खान को रिलीफ देना शुरू कर देंगी और पिछले 4-5 घंटों के अंदर पूरा माहौल तब्दील हो गया। अचानक सूरत हाल इमरान खान के हक में बेहतर होना शुरू हो गई। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, फैसले से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स दिए गए साइफर केस के अंदर, जो रिमार्क्स दिए गए जिसने पूरा केस उड़ा कर रख दिया, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वो रिमार्क्स बताता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि अब से कुछ देर बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत होने जा रही है। इमरान खान की रिहाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस के हवाले से वो केस की समाअत कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी इमरान खान को आज बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। हवाओं का रुख तब्दील हुआ और 3 रुकनी बेंच ने हिम्मत दिखाना शुरू कर दी। मैं आपको पहले रिमार्क्स दिखाता हूं। साइफर केस में आप तीनों जजेस के रिमार्क्स देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे आज साइफर जो है वो सिफर हो गया। आज जब केस की तकरीबन सुबह 11:30 बजे समाअत शुरू हुई, तो जो प्रोसिक्यूटर है रिजवान अब्बासी, जो एफआईए की नुमाइंदगी कर रहे थे कमरा अदालत नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच के सामने, उन्होंने कहा जी कि ये खुफिया ट्रायल इमरान खान का हो रहा था,
کیونکہ رولز یہ کہتے ہیں کہ اس کیس کا خفیہ ٹرائل ہونا چاہیے، جس کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن آنے والے ہیں، عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہیں، یہ بتائیں کہ ان کے باہر آنے سے سوسائٹی کو کیا خطرہ ہے۔ یعنی جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس سردار طارق مسعود کے جو ابتدائی ریمارکس تھے، اس نے ہی پورا ماحول سیٹ کر دیا تھا کہ عمران خان کو اس کیس میں ہر صورت میں ضمانت مل جائے گی، ہر کیس میں عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو سلامتی کونسل کے 2 اجلاسوں میں شہباز شریف نے کیوں نہیں بتایا؟ شہباز شریف نے کس دستاویز پر سلامتی کونسل کا اجلاس کیا تھا؟ 1 ماہ اعظم خان کیوں خاموش رہے؟ کیا اعظم خان شمالی علاقہ جات سیر کرنے گئے تھے؟ یہ جسٹس سردار طارق مسعود کے ریمارکس تھے۔ اب یہ جو سائفر کا کیس تھا، بنیادی طور پر یہ بنایا گیا تھا کہ سائفر دفتر خارجہ میں موجود تھا، عمران خان سائفر کی کاپی اپنے ساتھ لے گئے اور سائفر گم گیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے بڑا پرٹیننٹ کوسچن اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو اس ٹائم کے جو وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے کیوں 2 قومی سلامتی کونسل کے جو اجلاس بلائے جس میں تمام سروسز چیف تھے، جس میں پوری کابینہ بیٹھی ہوئی تھی، اس اجلاسوں کے اندر کیوں یہ معاملہ نہیں اٹھایا کہ جناب سائفر گم ہو گیا؟ پھر اعظم خان یعنی عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری، جنہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دی، وہ اتنا عرصہ کیوں خاموش رہے؟ وہ اچانک غائب ہوتے ہیں، غائب ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بیان دے دیا۔ پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے بڑی چلاکی کی، اس نے کہا کہ جناب بھارت میں سائفر لہرانے پر بڑا واویلا ہوا تھا، یعنی عمران خان نے جو پریڈ گراؤنڈ کے اندر سائفر لہرایا تھا اس پر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی بھارت میں اس کے اوپر بڑا واویلا ہوا تھا، جس پر جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس نے پوری عدالت کو خاموش کروا دیا۔ یعنی تمام تر وکلا جو ادھر تھے، پروسیکیوٹر کے خاص طور پر ایف آئی اے کے، ان پر سختہ طاری ہو گیا، جس پر اطہر من اللہ نے کہا کہ کل بلوچ فیملیز کے ساتھ جو اسلام آباد کی سڑکوں پر ہوا، کیا اس پر کوئی واویلا نہیں ہوگا؟ کیا اس کے اوپر بھارت میں شور نہیں مچایا جائے گا؟ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا۔ لیکن آج کے کیس کی سماعت میں جو سب سے امپورٹنٹ پہلو تھا وہ جسٹس عامر فاروق یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، جن کے اوپر عمران خان بار بار عدم اعتماد کر چکے ہیں، بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں یہ ریلیف نہیں دے رہے، بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے کیسز یہ نہ سنیں، لیکن وہ بضد تھے پچھلے 7-8 مہینوں سے کہ عمران خان تحریک انصاف کے تمام تر کیسز وہی سنیں گے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس عامر فاروق کو اڑا کر رکھ دیا۔ اگر جسٹس عامر فاروق میں تھوڑی سی شرم ہو، اگر تھوڑی سی ان میں عزت ہو، تھوڑا سا ان کے اندر اپنی کرسی کا احترام ہو، تو ان کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ جس قسم کے 3 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف جو ہے وہ ریمارکس دیے۔ دیکھیے سائفر کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، حضور والا اس طرح پاکستان میں کبھی کسی کیس کا ٹرائل ہوا ہی نہیں، یعنی اتنا خوفزدہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا پورا عملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے عمران خان کی ایک جھلک سے جو ہے وہ ڈر رہے تھے۔ اسی وجہ سے تو عمران خان کا خفیہ ٹرائل کیا جا رہا تھا۔ بار بار عمران خان کے وکلا کہتے تھے کہ جناب ہمارا خفیہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، عمران خان کو عدالت پیش کیا جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی ایک جج ایسا نہیں تھا جو یہ جرت کر سکے کہ ہاں عمران خان کو عدالت میں لے کر آؤ۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اڑا کر رکھ دیا۔ سوال ہوا پروسیکیوٹر رضوان عباسی سے کہ یہ بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ اس کیس کا خفیہ ٹرائل ہونا چاہیے؟ پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا کہ حساس دستاویزات کو ہینڈل کرنے کے لیے رولز ہیں، یعنی سائفر ایک حساس دستاویز ہے، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے رولز ہیں۔ منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ نے کہا رولز کی کتاب کہاں پر ہے؟ کتاب لے کر آؤ۔ پروسیکیوٹر نے کہا رولز خفیہ ہیں اس لیے عدالت کی لائبریری میں نہیں ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا رولز کیسے خفیہ ہو سکتے ہیں؟ اگر رولز خفیہ ہیں تو ان رولز کا علم کیسے کسی کو ہوگا؟ پھر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جس انداز میں اس کیس کا ٹرائل ہو رہا ہے، پروسیکیوشن تو خود رولز کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ماشاءاللہ کیس کا فیصلہ ہی کر دیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تو صرف رسی دینا باقی تھی، سزائے موت کا اس کیس پر اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کم از کم ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ماشاءاللہ اس کیس کا اتنی جلدی فیصلہ کیا جتنا پاکستانی تاریخ میں کبھی کسی کیس کا نہیں کیا گیا۔
قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ ریمارکس دیے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو تینوں معزز جج صاحبان کے ریمارکس ہیں، ان ریمارکس سے پتہ لگ جاتا کہ اس سائفر کیس کے اندر پہلے دن سے تھا ہی کچھ نہیں، بس ایک شور مچایا جا رہا تھا، بس پریشرائز کیا جا رہا تھا ججز کو کہ عمران خان کا خفیہ ٹرائل ہونا چاہیے، عمران خان کو کسی صورت جیل سے باہر نہیں آنے دینا، عمران خان کو ہر صورت میں اس کیس کے اندر سزائے موت دلوانی ہے۔ پورا میڈیا نیریٹو پچھلے 1.25 1.5 سال سے بنایا جا رہا تھا کہ عمران خان نے جناب نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کر دیا، حالانکہ آج کیس کی سماعت کے اندر یہ کہا گیا کہ جو سائفر جلسے کے اندر لہرایا گیا وہ ڈی کوڈڈ تھا۔ جب کوئی چیز خفیہ دستاویز ڈی کوڈ ہو جاتی ہے، یعنی اس کا اصل جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ دفتر خارجہ میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کو ڈی کوڈ کر کے اگر کوئی لے جاتا ہے تو پھر وہ سائفر نہیں رہ جاتا، پھر وہ خفیہ دستاویز نہیں رہ جاتی، پھر وہ ایک عام کاغذ رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی مطلب سے ڈی کوڈ کر لیا گیا ہے۔ یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے بار بار معاملہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کے سامنے اٹھایا، لیکن ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اوپر بنائے جانے والا سب سے تگڑا کیس جو ہے وہ بند کر دیا۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور وہ کیس کی سماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ دینا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کل یہ درخواست جمع کروائی گئی تھی بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے کہ ملک بھر میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کاغذات نامزدگی جمع کروانے جاتے ہیں، ان سے چھین لیے جاتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پر نوٹس لے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کرے، پولیس کو پابند کرے کہ اب کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار گرفتار نہیں ہوگا۔ اب سے کچھ دیر بعد اس کیس کی بھی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور انٹرسٹنگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی تینوں معزز جج صاحبان اس کیس کی سماعت بھی کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو شکایات ہیں، یعنی جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں، اور قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سردار طارق مسعود، اس کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد کرنے جا رہے ہیں۔ ایک خبر جو شہر اقتدار کے اندر گردش کر رہی ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے، چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتر ہوتی جا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے آج سائفر کیس میں عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، یعنی ضمانت مل گئی، شاہ محمود قریشی کو بھی ضمانت مل گئی۔ اب سے کچھ دیر بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشنز کے حوالے سے انتہائی اہم کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے، ظاہر ہے ہم پچھلے 2 دن سے دیکھ رہے ہیں، آج کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا تیسرا دن ہے۔ اس کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے جو آخری تاریخ آج کی تھی اس میں 2 دن کی اب توسیع بھی کر دی گئی ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان اب سے کچھ دیر بعد یہ فیصلہ دینے جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی امیدوار کو اب گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ گزشتہ کئی دنوں سے کر رہی تھی، پاکستان کی مختلف عدالتوں میں، ماتحت عدالتوں میں کر رہی تھی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ معاملہ آج ہی آیا۔ اب سے کچھ دیر بعد یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بڑا سخت آرڈر، سخت حکم جو ہے وہ جاری کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کو الیکشنز کے حوالے سے ایک اور بہت بڑا انشاءاللہ ریلیف ملنے جا رہا ہے، کیونکہ تمام تر سیاسی جماعتیں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں، تمام امیدواران جو ہے بڑے دھڑلے سے ریٹرننگ افسران کے پاس جا رہے ہیں، لیکن جب تحریک انصاف کا کوئی امیدوار جاتا ہے اس کے کاغذات چھین لیے جاتے ہیں، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پولیس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس لیے اب سے کچھ دیر بعد ہونے والی یہ جو کیس کی سماعت ہوگی یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ اب آتے ہیں تیسری آخری خبر کی جانب۔ تیسری آخری خبر ہے مریم نواز شریف کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس چل رہا ہے، کل اس اجلاس کا 14واں دن تھا، یعنی 14 دن سے جو ہے وہ یہ اجلاس چل رہا ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے وہ ٹکٹیں تقسیم کر رہی ہے۔ خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کل پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں ملک بھر کی خواتین جنہوں نے مسلم لیگ نون کی مخصوص نشستوں کے اوپر الیکٹ ہونا ہے، ایم پی اے ایم این اے بننا ہے، وہ آئی ہوئی تھی۔ مریم نواز شریف کی مخصوص نشستوں پر لڑنے والی خواتین نے تاریخی بےعزتی کی، تاریخی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں پر موجود خواتین نے کہا کہ کیا مسلم لیگ نون کی لیڈر ہونا، کیا مسلم لیگ نون کے اندر کوئی عہدہ لینے کا معیار یہ ہے
کہ آپ اچھے کپڑے پہنے، میک اپ کریں، ہاتھ میں کافی کا گلاس ہو، اگر اس بنیاد کے اوپر نون لیگ کی نائب صدارت مل سکتی ہے، اگر اس بنیاد کے اوپر نون لیگ کے اندر کوئی عہدہ مل سکتا ہے، تو ہم بھی اگلی دفعہ جو ہے وہ مہنگے کپڑے پہن کر آئیں گے، مہنگا میک اپ کریں گے، مہنگا بیگ ہاتھ میں پکڑیں گے۔ مریم نواز شریف کے سامنے نون لیگ کی خواتین نے یہ باتیں کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ مریم نواز شریف جس تکبر کی وہ خاتون ہے، اس کے سامنے اس طریقے کی گفتگو کرنے والی جو خواتین ہوں گی، ان کے اندر کتنا حوصلہ، کتنی جرت ہوگی۔ کل مریم نواز شریف کو بڑے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون کی خواتین نے ہنا پرویز بٹ کے اوپر خصوصی طور پر جو ہے وہ سوالات اٹھائے کہ ہنا پرویز بٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کیا قربانی دی ہے، ماں سوائے اس کے کہ یہ اچھے برانڈڈ کپڑے پہنتی ہیں، اچھی انگلش بولتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں اور مریم نواز شریف کے ارد گرد نظر آتی ہیں۔ اگر معیار یہ ہے کہ آپ نے اچھے برانڈڈ کپڑے پہننے ہیں، تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام خواتین جو کمزور ہیں، جو ورکر ہیں، جو مسلم لیگ نون کے قائدین جب جیلوں میں تھے اور جیلوں کے باہر وہ کھڑی ہوتی تھی، عدالتوں میں کھڑی ہوتی تھی، پھر ان کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کو بتا دیجئے کہ وہ کیسے قربانی دیں پارٹی کے لیے۔ کل مریم نواز شریف کی یہ 46 سیکنڈ کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی۔ مریم نواز شریف کی اس ویڈیو کے اندر تاریخی بے عزتی اور ذلت کی گئی، تاریخی مریم نواز شریف کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا کہ اپنے ہی لیڈران کے سامنے، اپنی ہی قیادت کے سامنے، اپنی ہی خواتین کارکنان نے اس طریقے سے جملوں کا استعمال کیا مریم نواز شریف کے سامنے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں خواتین کی کوئی عزت نہیں ہے، صرف اس خاتون کو عزت دی جاتی ہے جس خاتون کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سٹرونگ ہوتا ہے، جو ورکر ہے، جو محنت کرتی ہے، اس کو عزت نہیں دی جاتی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر پیمانہ کیا ہے، نون لیگ کے اندر معیار کیا ہے، نون لیگ کے اندر جتنی جمہوریت ہے ہم سب جانتے ہیں، یعنی وہاں تو باقاعدہ طور پر بادشاہت ہے، غلامی ہے، ایک خاندان ہے جو یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اسی نے حکومت کرنی ہے، ایک خاندان ہے جو یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اسی نے جو ہے وہ بادشاہت کرنی ہے، کسی اور کارکن کو، کسی اور لیڈر کو آگے نہیں آنے دینا۔ بہرحال آج 2-3 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ دیر بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پھر ایک کیس کی سماعت ہوگی، اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔